अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बड़ी अहम आज मीटिंग्स हुई हैं इस्लामाबाद में, दो ख़ास तौर पे। एक तरफ काबीना की मीटिंग हुई जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने खुद कुछ अनाउंसमेंट्स की, इंसेंटिव दिया एसएमईज़ को और इंडस्ट्री को जनरली, उस पर बात करेंगे नाज़रीन। और वो अहम बात आज प्राइम मिनिस्टर ने की, उन्होंने ये कह दिया, उनका क्लेम ये है कि जो इंसेंटिव्स हम देंगे उसके नतीजे में कोरोना वायरस की जो दूसरी वेव आ रही है उसके बावजूद पाकिस्तान की इंडस्ट्री सफ़र नहीं करेगी। बहुत अहम बात है, इस पर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे कि भाई क्या जो इस वक्त अनाउंसमेंट्स हैं विल दे एक्चुअली इंश्योर कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री है उस पर नुकसानात ना हो और वो डाउन टर्न में ना जाए। दूसरा नाजरीन, जो एक आज अहम फैसला हुआ, जो गैदरिंग एक थी, वो थी एनसीसी की मीटिंग। कोरोना वायरस के हवाले से हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते भर से ख़ास तौर पे एक जो लोगों को पॉजिटिव जो आ रहे हैं वो 1000 भी क्रॉस कर गया। हालांकि देयर वाज अ टाइम कि जब हम 10 और 20 पेशेंट्स की बात करते थे, अब केसेस 1200 के करीब कल थे केसेस, और कहीं ये थी कि अमवात 2 और 3, लेकिन अब 14-15 पे अमवात आ गई है। इस पर कल मीटिंग हुई थी एनसीओसी की, और आज उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने करनी थी चेयर मीटिंग, जहां के ओवरऑल फैसले जो हैं उनको रिव्यू करना था और अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होना है उस पर बात होनी थी। तो इसको नाजरीन, इस सारे जो इनिशिएटिव है पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस को कंट्रोल करने का मेडिकली, उसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं ऑन हेल्थ। और हम देख रहे हैं कि दफ़ा भी उन्होंने, ही वाज द वन जो कि मेजर हेल्थ वाइज जो मेडिकल इनिशिएटिव था उन्होंने लीड किया था। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि एनसीसी में भी क्या अनाउंस किया है, क्या डिसाइड किया है, डिस्कशंस क्या थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल, आपने हमें ज्वाइन किया। तो अगर हम आपसे ये रिक्वेस्ट करें, ज़रा शुरू कर दीजिएगा इससे कि ये मुतवक्के था कि शायद स्कूल्स बंद हो जाएं, शायद रेस्टोरेंट्स और दुकानें और ये सब चीज़ें बंद हो जाएं, लेकिन अभी तक लगता है ऐसा कोई फैसला आया नहीं। आज क्या डिसाइड हुआ है? आज देखिए, आज की मीटिंग का एक बहुत अहम मकसद था, वो ये था कि ये जो सेकेंड वेव है, ये जाहिर है तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है प्रोविंसेस के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, वो आगाह तो हैं इस चीज़ से, वो देख तो रहे हैं इसको, लेकिन बड़ा ज़रूरी था कि इसको ऑफिशियली डिस्कस किया जाए, तमाम एदाद व शुमार और कुछ जो ग्लोबल सिचुएशन है उनके सामने रखी जाए, और एक फ्रेमवर्क ऑफ जो डिसीजंस है वो उनके सामने रखा जाए, ताकि उसकी बेसिस पे वो गाइड कर सकें कि आगे क्या करना। तो एक तो चीज़ ये थी कि सारे ऑब्वियसली फेडरेटिंग यूनिट्स जो थे वो ऑनलाइन थे, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स तो बाहर कैफ थे, और हमने किया ये कि उनको बताया कि ये सेकेंड वेव बाहर कैफ शुरू हो चुकी है, ये इसके अदाद व शुमार हैं, इसका हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर ये मौजूदा जिसे कहते हैं इम्पैक्ट है, और जाहिर है कि वो नहीं है जो कि जून में था, लेकिन बाहर कैफ ट्रेंड्स जो हैं वो कुछ वाजे हैं। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी क्लियर सामने रखी गई कि कुछ फैसले हमें करने की ज़रूरत है, कुछ अभी और कुछ आइंदा आने वाले दिनों में, अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल बेहतर नहीं होती। सबसे जो अहम चीज़ डिस्कस हुई वो मास्क का इस्तेमाल था। मेरे ख्याल से इसके ऊपर फुल कंसेंसस था कि सिर्फ अब इसकी तलकीन करना और ये याद दहानी कराना काफ़ी नहीं, और जब तक इसके ऊपर कुछ एनफोर्समेंट के साथ थोड़ा बहुत कोई प्यूनिटिव मेजर नहीं होगा तो ये चीज़ शायद उस तरह से ना चल सके, और उस तरह से इसकी जो अडॉप्शन है वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से ना हो सके। तो एक तो इस चीज़ पे एग्रीमेंट था, पहले भी एनसीओसी के ज़रिए भी कहा जा चुका था, और ये एनसीसी के ज़रिए भी जो है ये वाज़े तौर पे कहा गया कि प्रोविंसेस को और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को ये इख्तियार दिया गया है कि वो इसको एनफोर्स करने के लिए जो भी लोकल मेजर्स अप्रोप्रिएट हैं वो इस्तेमाल करें, समेत फाइन्स के। दूसरी चीज़ जो डिस्कस हुई वो ये थी कि जो वो तमाम सूरत हाल जो चीज़ें जिसमें अगर कुछ लोग ऑफिसेज की या वर्क प्लेसेस पे जो डेंसिटी है उसको कम करके अगर 50% पे ला के घर से काम कर सकें तो उस चीज़ को अडॉप्ट किया जाए। उसके अलावा ये भी डिस्कस हुआ कि जो लॉकडाउन्स हैं वो हम थोड़े ब्रॉडर कर देंगे। अभी तक ये था कि नेचुरली जब नंबर्स थोड़े होते हैं तो आप एक गली 2 गलियां इनको जोड़ के भी बंद कर सकते हैं, लेकिन क्लियरली जब अदाद शुमार ज़्यादा हों तो फिर उनके जो लॉकडाउन की ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का साइज़ है वो थोड़ा सा एक्सपैंड किया जा सकता है। ये प्रोविंसेस से हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आज बहुत ज़रूरी था कि नेशनल लीडरशिप के सामने भी जिक्र किया जाए।
اس کے علاوہ ہم نے ان کو جو ابھی تک ہم نے امپلیمنٹ کیے ہیں سٹیپس، جس میں مارکیٹس جو ہیں وہ 10 بجے تک بند ہو رہی ہیں، ریسٹورینٹس 10 بجے بند ہو رہے ہیں، میرج ہالس تو پنجاب میں 10 تک ویسے ہی تھا، لیکن باقی جگہوں میں بھی ہم نے یہی انسٹرکشن دی تھی کہ 10 PM پہ اس کو کلوز کر دیں. تو وہ چیزیں بھی ڈسکس کی گئیں، اس کو انڈورس کیا گیا. اور NCC نے 10 PM برقرار رہے گا یا اس کو آپ لوگوں نے ریویو کیا ہے؟ از اٹ گوئنگ ٹو اسٹے 10 PM؟ At this time it is 10 PM، لیکن ساتھ یہ بھی NCC نے ہدایت کی NCOC کو کہ وہاں تمام چیف سیکرٹریز کے ساتھ، باقی جو ان کے ایڈمنسٹریٹو لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کر تھوڑا ان چیزوں کو فردر فائن ٹیون کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے میجرز ہیں جو اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں وداؤٹ ڈسرپٹنگ دا ورک. یعنی جو ہماری اکنامک یا جو ہماری اقتصادی ایکٹیویٹی ہے اس کو جہاں کم سے کم نقصان ہو لیکن بیماری کے پھیلاؤ میں وہ رکاوٹ ڈال سکے. تو اس میں یہ چیزیں اب فردر ڈسکس ہوں گی کل، اور اس پہ کچھ فردر جو ہے نا زیادہ ڈیٹیل یا واضح ڈیسیجنز جو ہیں آپ کو اگلے ایک دن میں سامنے آئیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت سی اہم باتیں بتائیں تفصیل میں. ایک تو یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ٹرینڈ جو ہے وہ ڈسکس کیا اور یو اپرائز دا پروونسز اور فیڈریٹنگ یونٹس آف دا ٹرینڈز. تو ٹرینڈ ایک تو جو نظر آ رہا ہے، اب دیکھیے جو امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں، UK کو تو بالکل لاک ڈاؤن کر دیا ہے، وہاں سے تو آنا جانا لوگوں کا میرا خیال ہے فی الحال روک دیا UK سٹیزنز کا، اور یورپ میں اور بھی جگہ، بیلجیم وغیرہ میں بھی. تو کیا پاکستان میں اس وقت جو ٹرینڈ ہے، آپ کی پروجیکشن ایز وی اسپیک ناؤ، obviously انپریڈکٹیبل ہے، لیکن ایز وی اسپیک کیا پروجیکشن ہے آپ کی اگلے ایک آدھ مہینے میں؟ یہی لیول رہے گا یا یو کانٹ سے؟ دیکھیں جی، آنیسٹ آنسر ایٹ دس ٹائم از یو کانٹ سے. لیکن اگر آپ یورپ کی نسبت اپنے اعداد و شمار کو دیکھیں تو پھر وہی پہلی والی سچویشن ہے کہ جو جیسے ان کے ہاں پہلی ویو جو تھی اس سے کمپیئر کرتے ہوئے ہماری پہلی ویو جو تھی وہ قدرے بہت کم تھی. تو ابھی بھی سچویشن اسی طرح سے ہے، ہمارے نمبرز وہ نہیں ہیں جو ان کے ہیں. لیکن دیکھیں اس میں ایک بڑی احتیاط کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو چیز واضح ہو رہی ہے کہ جیسے سردیاں آئی ہیں بہت سے ان ممالک میں یہ سیکنڈ ویو آئی ہے. تو موسم تو باہر کا ٹھیک ہے، پاکستان میں شاید اس نوعیت کی سردی زیادہ تر ملک میں ماں سوائے چند ناردرن ایریاز کے اس نوعیت کی سردی تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ٹیمپریچر تو گرتا ہے. تو ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے جو کہ اس میں انٹرپلے کر سکتا ہے. اس میں سب سے جو واضح افیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے بیہیویئر پہ ہوتا ہے. جب سردی ہوتی ہے تو ظاہر ہے آپ کھلے میں باہر میں زیادہ نہیں ہوتے، اندر کانگریگیٹ کرتے ہیں، اندر زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں. جب زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ہی اتنی اسپیس میں نارمل سے زیادہ لوگ بڑھ جاتے ہیں، تو بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو یہ ایلیمنٹ تو ڈیفینیٹلی پلے کرے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ میں، جیسے آپ نے اس دن بڑی اچھی ٹویٹ کی تھی، میں نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا، وہ یہ تھی کہ ہم ویکسین کے تو انتظار میں بیٹھے ہیں، بٹ ہمارے ہاتھ میں ایک بڑی زبردست ویکسین ہے جس کا استعمال ہم اس طرح سے نہیں کر رہے، اور وہ ماسکس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو اڈاپٹ اچھی طرح سے کر لیا جائے تو ویکسین جیسا اثر اس کا بیماری کے پھیلاؤ پہ یقیناً آ سکتا ہے. تو ایک تو یہ بہت سٹریس تھی آج اس بات کے اوپر کہ ماسکس، اور اس پہ کمپلیٹ کنسنسس تک کسی نے بھی ڈس ایگری نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب، یہ ویکسین کی جو یہ بات آپ نے کی ماسک کی، سچ بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں آپ نکلے، ہم نے نکل کے دیکھا ہے، مطلب کہ 99% لوگ جو ہیں ماسک نہیں پہن رہے، بالکل نہیں پہن رہے. اچھا یہ بھی بات ہوئی 4-5 روز پہلے کہ جی اس کو انفورس کیا جائے گا، اور ہم نے ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کی اور جگہ بھی بات کی، انہوں نے کہا جی انفورسمنٹ ہوگی، لوگوں کو بند کر دیں گے، لوگوں پہ فائن لگائیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ لگتا یوں ہے کہ بڑے نرمی سے، بڑے بادل ناخواستہ کچھ یہ اناؤنس ہوا ہے، بیکاز ایکچولی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی کہ پتہ چلے کہ ایکچولی جو نہیں پہن رہا ماسک خود سے تو غیر ذمہ داری ہے، لیکن اوروں کی طرف بھی اٹس ارسپانسبلٹی. لیکن یو ڈونٹ سی دیٹ ایٹ آل، ماسکس تو نہیں پہن رہے لوگ یہاں. اچھا یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک اور چیز آپ نے شاید نوٹس کی ہو کہ پچھلے 3-4 دنوں میں 5 دن پہلے سے یا ہفتہ پہلے سے سچویشن تھوڑی سی فرق ضرور ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت میجر ڈفرینس ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اینیکڈوٹلی جس آبزرویشن کے حساب سے جو ہم کرتے ہیں، اس کو ہم اب سسٹمیٹکلی بھی انالائز کرنا شروع کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا بہت فرق ضرور ہے. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے وہ جب تک تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو ان ایکشن آتے ہیں. ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ 2-3-4 دن لگتے ہیں for some of these measures to start to take effect. اس میں چونکہ ہم اس سچویشن میں نہیں ہیں جس میں اس ایپیڈیمک کے شروع میں تھے،
اور وہ کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جو پبلک کا جو پرسیپشن ہے، جو رسک اسیسمنٹ ہے، جو تھریٹ اسیسمنٹ ہے، جیسے وہ اس بیماری کی جو خطرہ ہے، جس طرح سے اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں یا تصور کر رہے ہیں، اس میں بھی فرق ہے. تب ایک نئی چیز تھی، میرے خیال سے زیادہ لوگ اب نہیں سمجھ رہے یا اس کو ایک تھریٹ نہیں سمجھ رہے. تو یہ ایک پرسیپشن کا بھی چکر ہے، اور اس میں اسی لیے آج اس بات کا ذکر ہوا کہ ماسکس کی انفورسمنٹ میں کچھ تھوڑی سی سختی کرنے کی ضرورت ہوگی. ادروائز لوگ اس طرح سے اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے. ابھی کسی نے مجھے مینشن کیا کہ ایون ٹریول کے دوران لوگ آبزرو کرتے ہیں کہ جو ماسک کا استعمال ہے وہ نہیں ہے جیسے کہ پہلے تھا. جی دیکھیں، یہ ماسک پر ہی اگر بات کر لیں، بیکاز آپ لوگ منبع ہیں سب پالیسی بنانے کا اور امپلیمنٹیشن کا. دیکھیں مثلا اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہم کہہ سکتے ہیں کافی ایکٹیو ہے، اف ناٹ پرو ایکٹیو ہے، لیکن لوگ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ماسک کی اہمیت کیا ہے. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ لوگ یہ بات پھیلانا شروع کریں کہ لوگ جیسے مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کو مدد کی ضرورت ہے، تو لوگ شاید ماسک کھانا اور پینے کے ساتھ ساتھ ماسک بانٹنا شروع کر دیں، کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں جی وی کانٹ افورڈ. اگر بانٹنا شروع کر دیں لوگ ماسک، یہ میسج جائے کہ بھئی دس از اے گڈ ڈیڈ، یہ ایک آپ نیکی کریں گے اگر ماسک بانٹیں، ساتھ ساتھ پھر آپ انفورسمنٹ کریں. اور اگر آپ فائن ذرا زیادہ فائن کریں، جی 1000 روپیہ فائن ہو، پتہ نہیں 2000، اس صورت میں کہ لوگ بانٹنا شروع کریں عام لوگوں کو ماسک، تو پھر شاید سمجھ آئے. کیونکہ اٹ سیمز ویری کلیئر کہ ابھی تک اٹ از ناٹ، جیسے آپ نے کہا اللہ کا بہت شکر ہے کہ اموات زیادہ نہیں ہو رہی، لیکن کیا ہم اموات کا انتظار کریں زیادہ کہ لوگ پھر ماسک پہننے شروع کریں؟ بیکاز آپ نے صحیح کہا وہ تھریٹ اور جو رسپانس ہے آر ویری لنکڈ. تو کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے ٹو انشور دیٹ ماسک پہنے جائیں، بیکاز اس کو جتنا بھی کہیں آئی ڈونٹ تھنک یو کین ایگزیجریٹ دا امپورٹنس آف ماسک. ڈاکٹر صاحب بالکل جی، بلکہ آپ نے 2-3 چیزوں پر جلدی ٹچ کیا. میں تھوڑا سا ان میں سے ایک کو پک کرتا ہوں پھر دوسری. ایک تو یہ ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کرتے، میں ہمیشہ بار بار یہ کہتا ہوں ہم لفظ ماسک کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد کوئی بھی کلاتھ کی کورنگ ہے. آپ بے شک گھر میں بنا ہوا ماسک استعمال کر لیں، اس کو روز دھو کے اور سکھا کے پہن لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ اس میں یہ ضروری نہیں کہ یہ جو 3 پلائی کا سرجیکل ماسک ہے جو آپ نے بازار سے خریدنا ہے، ضروری نہیں کہ یہی استعمال کریں. آپ وہ تمام چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ خود سے اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ افورڈ والی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں اتنی اہم نہیں، لیکن ایز اے میسج کہ جی اگر کوئی نہیں افورڈ کرتا اس کو ہم خرید دیں تو وہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. لیکن اس میں انفورسمنٹ کا چکر ہے. ابھی ایون سرکاری بلڈنگز کے اندر میں پچھلے 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑی جسے کہتے ہیں نا زیادہ سختی آ رہی ہے اور انفورس کیا جا رہا ہے کہ بغیر ماسک کے اندر نہ داخل ہوئے جائے. اسی طرح اگر آپ پبلک پلیسز میں مارکیٹس کے اندر اور جہاں کیا اس کو کہتے ہیں اور جون سی جگہ جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اگر ادھر اس کا تھوڑا سا فردر انفورسمنٹ ذرا ہارش کر دی جائے. ہارش سے مراد خدا نہ خواستہ کسی پہ سختی کرنی نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے میجرز جس سے کچھ تھوڑا سا یہ محسوس ہو کہ یہ مسئلہ گمبھیر ہے، سخت ہے اور یہ خراب ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور چیز جو آپ نے ذکر کی وہ یہ کہ دیکھیں ابھی ہمارا ہیلتھ سسٹم اس طرح سے فل نہیں ہو رہا، لیکن دیکھیں جب ہمارے پاس اس ایپیڈیمک کے شروع میں اپریل کے قریب یا پھر اس کے جب یہ پہلا ویو اینڈ ہو رہی تھی تو اگست کے قریب جو نمبرز آف پیشنٹس تھے اس کے حساب سے اس وقت ہاسپٹل سسٹم فیل ہوا. تو ایسے نہیں ہے کہ سیکنڈ ویو میں ہمیں غلط فہمی ہو جائے کہ جی سیکنڈ ویو آئے گی لیکن ہم بیمار نہیں ہوں گے. اگر میں اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں تو اپریل میں جو انفیکشنز جتنی تھیں اور ان کی جو پرسنٹ پازیٹیوٹی تھی اور اس سے جو اس کے جو برابر ہاسپٹل فل اپ سسٹم تھا، فل اپ کی جو پرسنٹیج تھی وہ اسی طرح سے تھی جیسے اس وقت ہے. تو اگر یہ بڑھتی رہتی ہے خدا نہ خواستہ تو یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں یہ اگر آپ پروپورشنیٹلی دیکھیں تو ہماری جو نمبرز اور پرسنٹیج پازیٹیوٹی جب ایسی تھی تو ہاسپٹل بیڈز بھی تقریباً اتنے فلڈ اپ تھے، یعنی اتنے زیادہ نہیں تھے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نمبرز بڑھیں گے تو ہاسپٹل کا فل اپ جو ہے وہ بالکل عین ممکن ہے اور یہ پریشر آ سکتا ہے. تو یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ ہم اس طرف جا سکے. ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں جی، ایک تو جو آپ کی لیڈنگ بائی ایگزامپل پہ میں کہوں گی، چاہے منسٹرز ہیں، چاہے آفیشلز ہیں، چاہے اور اس میں چاہے پرائم منسٹر ہیں، چاہے آرمی چیف ہیں، چاہے پولیٹیشنز ہیں، چاہے
ہمیں لگتا ہے کہ 50% اف ناٹ مور یہ تو پہنتے ہی نہیں ماسکس, مطلب جگہوں میں کھڑے ہوتے ہیں, لوگوں میں کراؤڈز میں کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ اپنی میٹنگز میں بتاتے ہیں ان کو کہ بھئی خدا را آپ لوگ تو پہنے ماسک تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے اس کی سگنیفیکنس. یہ تو وی سی آفن کہ پہنا ہی نہیں ہوتا ماسک انہوں نے. جی بالکل, میرے خیال سے یہ جو لیڈنگ بائی ایگزامپل ہے یہ بہت اہم ہے. میں تو بلکہ اس طرح کا جو آن لائن پروگرام ہوتا ہے اس میں بھی سامنے ماسک رکھ کے دکھاتا ہوں کہ دیکھیں میں چونکہ اکیلا بیٹھا ہوں میں نے سائڈ پہ رکھ دیا, لیکن یہ ایک چیز ہے جو اہم ہے. وزیر اعظم تو باہر کیف کنسسٹنٹلی پہنتے ہیں, اس میں تو کوئی وہ نہیں رہی. اس کے علاوہ میرے خیال سے آرمی چیف کو بھی جب بھی میں نے ان کی تصویر دیکھی ہے وہ انہوں نے بھی پہنا ہوتا ہے ملٹری لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے. پھر جو ہمارے سویلین پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں بھی بہت لوگ پہنتے ہیں, لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ اس طرح سے وہ سٹرنجنسی یا جو وہ کنسسٹنسی ہے وہ شاید اتنی نہیں ہے جتنی پہلے تھی. اور یہ ہم یاد تو کراتے ہیں تمام میٹنگز کے اندر باہر کیف, چاہے کیبنٹ کی میٹنگز ہوں, این سی سی ہو, این سی او سی ہو, تو اس میں تو سب ماسک کے بغیر تو وہ انٹر ہی نہیں ہونے دیتے, اور وہاں تو کمپلائنس پوری ہوتی ہے. لیکن جب وہ پبلک میں جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور بھی زیادہ اہم ہے, کیونکہ وہ تصاویر یا وہ امیجز جو ہیں وہ میرے خیال لوگوں کو زیادہ یاد رہتے ہیں کیونکہ وہ نیچرل اور اسپونٹینیس ہوتے ہیں ایز اپوز ٹو سٹنگ انسائیڈ اے کلوز روم. بالکل کنوے کرتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب کہ ابھی آپ نے بہت اہم بات کی, آپ نے کہا یہ جو ماسکس ہیں ہر ایک کو ضرورت نہیں کہ جا کے خریدے اور جا کے مہنگے ماسک خریدے. آپ نے کہا گھر میں یہ بنا سکتے ہیں, آپ نے کہا کپڑے کے بنا سکتے ہیں اور کپڑا رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے. تو آپ نے اس طرح کی, یہ تو بڑی اسٹریٹیجک کمیونیکیشن ہے ڈاکٹر صاحب, آپ لوگوں نے کمیونیکیشن پہ لگتا ہے حکومت نے اس دفعہ وہ ایفرٹ نہیں کر رہی, کیونکہ لگتا ہے کہ جیسے اٹس ناٹ جسٹ کہ سٹیزنز آرنٹ ریسپونڈنگ, گورنمنٹ کا جو کمیونیکیشن جس لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے شاید اس پر بھی آپ کو نظر ثانی کرنی چاہیے کہ لوگوں کو وہ پیغام اس طرح, یہ بہت اہم آپ نے بات کی ہے اور اس کو ہم کوشش کریں گے سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کہ یہ ضروری نہیں کہ ماسک جا کے خریدیں 50 روپے 100 روپے یہ کریں 250, آپ ایک گھر میں کپڑا بنے. تو دیز آر دا کائنڈ آف تھنگز میں بھی اس پر آپ لوگوں کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. صحیح ہے جی, میں ذاتی طور پہ تو کافی کوشش کی ہے, اس میں ٹویٹر پہ بھی اس کا مینشن کیا, اس کے علاوہ ہم نے پریس کانفرنسز اس پہ بھی اس کا ذکر, تو میں نے تو ہر دفعہ کوشش کی ہے. لیکن میرے خیال سے جیسے آپ نے کہا کمیونیکیشن وہ بھی اسٹریٹجک کمیونیکیشن وہ آموں کی طرح ہیں, جتنے میٹھے ہیں اتنی اچھی, اٹ کین بی بیٹر, اٹس نیور گڈ اینڈ نیور انف. تو میرے خیال سے اس میں تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ ڈالتے ہیں. میں این سی او سی میں بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرواتے ہیں کہ فیبرک ماسک جو ہے, کلاتھ ماسک, وہ بھی پہنا جا سکتا ہے, ضروری نہیں کہ آپ بازار سے جا کے خریدیں. بالکل, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین یہ ضرور کہنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ یہ جس طرح سے کووڈ ہینڈل ہو رہا ہے ابھی, جیسے اٹ واز ویری گڈ ٹو ہیئر کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی فیڈریٹنگ یونٹ سب کی ریپرزنٹیشن ہے, سب کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے, اور یہ تو سب کا خواب ہے کہ کاش ہر ایریا میں فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اچھا تعلق رہے اور کوآرڈینیٹ کرتے رہیں. سرٹنلی کووڈ میں یہ موجود ہے, یہ اسپرٹ موجود ہے, اور خدا کرے یہی جو اسپرٹ ہے ہمیں آگے جا کے کووڈ سے بچاتی رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر بات کریں گے جو آج پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے ایس ایم ایز کے حوالے سے, انڈسٹری کے حوالے سے, الیکٹرسٹی کے. تو ناظرین جب اجلاس ختم ہوا کابینہ کا تو پرائم منسٹر صاحب نے خود آج جو حسب معمول نہیں ہوتا, انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی, اور اس میں سنیے گا انہوں نے کیا کہا. 2 اہم باتیں ہم نے اپنے صنعت کاروں کے لیے یہ لے کے آئے ہیں. 50% اضافی بجلی کے اوپر چھوٹ ملے گی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو, اور جو ساری انڈسٹری ہے اس کو 25% اضافی بجلی پہ چھوٹ ملے گی. اور کوئی اب سارے آف پیک آ رہے ہوں گے, کوئی اب پیک آور نہیں ہے, تو سارا 24 گھنٹے اب اپنی فیکٹریاں چلا سکتے ہیں. اور ناظرین, اور پرائم منسٹر جو بات کر رہے تھے صنعتوں کے حوالے سے اور کامرس بزنس کے حوالے سے, انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ دنیا میں اس وقت جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ ڈاؤن ورڈ اس کا ٹرینڈ ہے, لیکن پاکستان میں
یعنی کہ پاکستان میں تاریخی ایک نوعیت کی سیل ہوئی ہے اور سیمنٹ کی جو سیل ہے اس سے انہوں نے کہا کہ یہ کلیئر ہوتا ہے کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے پاکستان کی وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ بات درست ہے اپنی جگہ, یہ تو فیکٹ ہے کہ سیمنٹ کی سیل ہوئی ہے, تاریخی سیل ہوئی ہے اس مرتبہ. لیکن ساتھ ساتھ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ناظرین کہیں بات ہو رہی تھی تو یہ کہا گیا کہ پیاز اور ٹماٹر اور آلو کی بھی جو سیل ہے, جو اس کی سیل پرائس ہے وہ بھی تاریخی ہے. یہ بات درست ہے کہ یہ اس طرح جو مہنگائی کی نوعیت ہے یہ یکدم سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے, اور لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر انڈسٹری کے لیے دی جا رہی ہے اس وقت رعایت کی جا رہی ہے اور انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں, جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ مقصد یہ ہے کہ کریشن آف ویلتھ ہو, مقصد یہ ہے کہ جو جابز ہیں وہ نئے, یعنی کہ جو ان امپلائمنٹ ہے وہ اس کو کنٹرول کیا جائے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے بہرحال ایک بڑا فیصلہ, ایک بڑی اناؤنسمنٹ تھی آج جو بجلی کے حوالے سے کی گئی ہے, اور یہ کیونکہ انڈسٹری آج نہیں پچھلے 2 سال سے اسی پر کہہ رہی تھی کہ جو بجلی کی قیمت ہے اس کو کم کریں تاکہ ہم کمپیٹیٹیو ہو پائیں. تو اس پر بات کرنے کے لیے جو آج پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ انڈسٹری کے لیے واٹ ڈز اٹ مین اور پاکستان کی معیشت کے لیے, اور ساتھ ہی ہم مہنگائی کی بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, اکانومسٹ ہیں اور پرائم منسٹر کی ٹیم میں رہ بھی چکے ہیں. ویلکم ٹو دا پروگرام فاروق صاحب. جنید مکتا صاحب ہیں, پریزیڈنٹ ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے, ان سے بھی بات کریں گے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا مقدہ صاحب آپ کا. تو اس سے پہلے میں ڈاکٹر فاروق صاحب کے پاس جاؤں, آپ بتائیے گا جنید مقدہ صاحب کہ آپ یہ جو اناؤنسمنٹ ہے پرائم منسٹر کی طرف سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ذرا بھی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب سے آئے ہیں, جب سے انہوں نے 2 سلوگن دیے تھے, وہ پہلا تھا ایز آف ڈوئنگ بزنس کا اور دوسرا تھا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ٹو بی ریڈیوز. اب چونکہ بجلی کے معاملات میں, انرجی کے معاملات میں ہم بڑی پریشانی میں رہے انڈسٹریلسٹ, کہیں لوڈ شیڈنگ اور پھر پرائس فیکٹر بھی اتنا اوپر چلا جاتا رہا کہ ہم کسی بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کوئی ریڈکشن نہیں لا پائے. اب جو ابھی لائے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اضافی بجلی ہم استعمال کریں گے, مثال کے طور پہ اگر ہم نے 1500 یونٹ پچھلے سال استعمال کیے, آج ہم نے 2500 اسی نومبر میں استعمال کیے ہیں, تو اس کا جو ڈفرنس ہے, اس کا جو فرق ملے گا ہم کو 1000 یونٹ کا, وہ 8 روپے کے حساب سے وہ ہمیں چارج ہوگا. تو اب اس سے کچھ نہ کچھ تو دیر آئے درست ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ تو ضرور فرق ملے گا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکنامک گروتھ میں ایک اچھا رول پلے کریں گے, اور اسپیشلی ایس ایم ای سیکٹر جو ہے وہ اس میں بڑی جان پڑ جائے گی اس قسم کے. اب یہ ایک پیکیج سے کام نہیں چلے گا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے 2-3 اور بھی پیکیج گیس میں بھی آنے چاہیے اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی آنے چاہیے ایس ایم ایز کے لیے. ہماری دیرینگا ڈیمانڈ تھی کہ جو جنرل انڈسٹریز ہے اس کو کم از کم یہ آپ کسی طریقے سے سبسڈی دیں, ایڈوانٹیج دیں, تاکہ کہ وہ کم از کم چلتی رہے اور وہ پیا دیتا ہے. کیونکہ زیرو ریٹڈ سیکٹر کو تو انہوں نے آلریڈی فکس کیا ہوا تھا 14 روپے 40 پیسے پہ, یعنی 9 سینٹ پہ, اور اب وہ جو ہم جو بجلی جو خرچ کر رہے تھے وہ 16 سے 18 روپے کے پر ہمیں یہ خرچ آ رہا تھا, اور اب انشاءاللہ ہمیں وہ ڈفرنس جو ہے, کیونکہ وہ اضافی جو بجلی استعمال کریں گے اس پہ ہی ایڈوانٹیج ہے. اب ہمیں آہستہ آہستہ ہم چاہیں گے کہ کم از کم ہمارا بھی جو پیکیج ہے وہ اس پر فکس ہو جائے کہ جو لوور ٹیرف کی طرف جائے اور ہماری بجلی منقطع نہ ہو, لوڈ شیڈنگ نہ ہو, اور ہمیں ریگولر بجلی ملتی رہے. تو آئی تھنک کہ ایک اکنامک گروتھ میں ایک بہت بڑا رول پلے کرے گا. جس طریقے کے ہمیں وہ انسینٹیو جو پہلے ہمیں گورنمنٹ نے پہلے دیے تھے لیکن ہمیشہ وڈرا کر لیتے تھے, پلیز اگر یہ وڈرا نہیں کریں گے تو یہ کنٹینیوٹی آف دا پروسیس جو ہے آگے ایک اکانومی کو بوسٹ کرے گا. جی وڈرا بھی نہ کرے اور نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پہ آ جائے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ تو نوٹیفیکیشن کا بھی مسئلہ تھا, لیکن بہرحال پرائم منسٹر لگتا ہے کہ بڑے کلیئر ہیں اس پہ کہ یہ انسینٹیو جو دیا اس کا مقصد, جیسے آپ نے فرمایا کہ ایس ایم ایز جو ہیں اس پر بھی اثر انداز ہو پازیٹیولی. فاروق صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر نے جب یہ اناؤنس کیا تو یہ بھی بات کہی گئی ہے ساتھ کہ کرونا کے نتیجے میں پاکستان کی انڈسٹری سفر نہیں کرے گی, یہ مقصد ہے ان انسینٹیوز کا. تو آپ بتائیے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
جی نسیم، دو رخ ہیں اس سکے کے. پہلی تو اس بات یہ ہے کہ کوئی شک نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا طاقتور ٹیکا لگے گا ہماری انڈسٹری کو، جس کو اکنامک سٹیمولس بھی کہہ سکتے ہیں. کووڈ سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس وقت یہ از دا رائٹ ٹائم، بہت ہی مناسب وقت ہے، اپروپریٹ وقت ہے اس قسم کے سٹیمولس دینے کا. ہماری بجلی جو ہے اس خطے میں انڈیا کے مقابلے میں، بنگلہ دیش کے مقابلے میں، چین کے مقابلے میں 40 سے 50% مہنگی ہے. اب یہاں پہ جو اضافی بجلی، جیسے بھی ایکسپلین کیا گیا، جو اضافی بجلی ہے وہ 25% کم ہوگی، اسمال اینڈ میڈیم کے لیے 50% اس میں چھوٹ ملے گی. تو بہت اچھا سٹیمولس پیکج ہے. اب دوسرا سکے کا جو رخ ہے، یہ ایک سبسڈی دے رہی ہے حکومت، اور تقریباً اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ 25 سے 30 ارب روپے کی سبسڈی ہوگی. اب حکومت کے پاس اپنے کوئی پیسے نہیں ہوتے، حکومت کے پاس صرف اور صرف ٹیکس پیئر کے پیسے ہوتے ہیں. تو یہ ایک جیب سے نکال کے کسی اور جیب میں ان کو ڈالنا پڑے گا. مطلب ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کووڈ کے لیے پیکج اناؤنس کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو 1200 ارب روپے کا، اس میں سے یہ 25 سے 30 ارب روپیہ سبسڈی بجلی کی مد میں دی جائے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سبسڈی جو ہے اس کو IMF بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ شاید اجازت دے رہا ہے کہ جون 2021 تک آپ کووڈ کی مد میں یہ سبسڈی دے دیں. IMF یہ چاہتا ہے کہ آپ بجلی کی چوری کو روکیں. IMF یہ چاہتا ہے کہ جو آپ بلنگ کر رہے ہیں اس کی صرف 90% آپ کو وصولی ہوتی ہے، اس کو دور کریں. اور پھر ہماری اپنی پرابلم ہے جو مہنگی بجلی ہم خرید رہے ہیں. تو ان ایسنس یہ ہو رہا ہے کہ حکومت وقت جو ہے، PTI کی حکومت جو ہے، وہ بیماری کو دور نہیں کر پا رہی. بیماری ہے چوری، بیماری ہے مہنگی بجلی. تو وہ بیماری کو دور کرنے کی بجائے اس کی علامات کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے کہ چلیں ہم انڈسٹری کو سبسڈی دے دیتے ہیں. تو اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں ریفارم کرنا ہے اپنا بجلی کا سیکٹر، اور ریفارم اصلاحات کا مطلب یہ ہوگا چوری روکنی. اب 20-25% اگر چوری ہو رہی ہے، جو بجلی کی وصولی 90% ہوتی ہے، جب 100 روپے کا بل بھیجا جاتا ہے تو ان کو 90 روپے وصول ہوتا ہے، 10% وہاں پہ چلا جاتا ہے، اور مہنگی بجلی جو IPPs کے ساتھ لے رہے ہیں. تو یہ تین چیزیں جب تک نہیں ہوں گی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیماری کو دور کرنے کی کوشش نہیں ہے، یہاں پہ بیماری کی علامات کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک، لیکن جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ یہ ایک بڑا ٹیکا ہے انڈسٹری کو، اور انڈسٹری سے نتھی ہے ظاہر ہے آپ کا فورن ایکسچینج، اور یقیناً آپ کا امپلائمنٹ کی جو سچویشن ہے پاکستان کے اندر، اور بیسکلی منی ان سرکولیشن، تو اس چیز کو یہ ایڈریس کر رہا ہے. لیکن جو بنیادی ایشوز آپ کہہ رہے ہیں ایڈریس نہیں ہو رہے. اس سے پہلے ہم بریک پہ جائیں، فاروق صاحب ویری کوئکلی اگر آپ یہ بتا سکیں کہ پچھلی حکومتوں نے یہ جو معاملات ہیں کہ بجلی کے چوری اور جو انفراسٹرکچر کو کرنا، اس کو بہتر بنانا، یعنی تاریں وغیرہ وغیرہ، ٹرانسمیشن لائنز، پچھلی حکومتوں کا کیا پرفارمنس رہا تھا ان ایریاز میں؟ پچھلی حکومت کا ایک بہت بڑا مس میچ رہا ہے نسیم، کہ انہوں نے پروڈکشن کیپیسٹی، انسٹال کیپیسٹی بڑی تیزی سے بڑھائی، لیکن جو ڈسٹریبیوشن کیپیسٹی ہے، جو وہاں سے تاریں آگے نکلنی ہیں، جس کو ایویکیویشن کہتے ہیں، کہ آپ نے بجلی گھر سے لے کے بجلی باہر نکالنی ہے، اس کو نہیں بڑھایا گیا، اس کو درست نہیں کیا گیا. اب ہم کوئی 35-36 ہزار میگا واٹ بیٹھے ہیں، لیکن سسٹم کے پاس کیپیسٹی 19-20 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک، اچھا تو بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد باتیں اور بات کریں گے ہم. یہ مقداد صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ کیا جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم اس طرح سچویشن کریں گے کہ کووڈ کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری اس کے ڈاؤن ٹرن نہ ہو. اور ہم فاروق صاحب سے مہنگائی کا بھی پوچھیں گے جو بھی ہم ذکر کر رہے تھے شروع میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے مقداد صاحب اور فاروق سلیم صاحب. ان سے بات کر رہے ہیں ہم. آج پرائم منسٹر نے جو ایک بڑا میجر انسینٹیو اناؤنس کیا، اور ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے پینلسٹ بھی کہہ رہے ہیں بڑا ٹیکا ہے وہ، اور یہ اٹ ول ہیلپ دی انڈسٹری. لیکن اور بھی ظاہر ہے مسئلے مسائل تو ہیں وہاں موجود. مقداد صاحب، پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ ہم اس طرح کے انسینٹیوز لے کے آ رہے ہیں کہ انڈسٹری کو کرونا وائرس سے کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ درست ہے کہ پچھلے راؤنڈ میں جو پہلا راؤنڈ تھا اس وقت
دنیا کے مقابلے میں پاکستان کی انڈسٹری پر وہ نیگیٹو اثر نہیں آیا. تو اب جو وبا پھیلی ہے پھر سے جو دوسرا راؤنڈ 2 ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ بات درست کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب یا از ہی بینگ ٹو آپٹمسٹک؟ یہ بات بالکل ماننی پڑے گی کہ یہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے اور جو فرسٹ ویو تھی, ہمیں وہ کووڈ-19 کے حوالے سے ہمیں ایکچولی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا دنیا کے مقابلے میں. کمپیریٹیولی ہم دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا اور آسانی کی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری ویو میں بھی اللہ پاک آسانی کریں گے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری ویو میں کیونکہ دنیا کی انسٹیٹیوشنز نے جو بھی فنڈنگ کرتی ہیں انہوں نے یہ کلیئر کٹ اپنی کنٹریز میں اور ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو بول دیا تھا کہ آپ جس کو جو فنڈنگ دینا چاہیں جس طرح دینا چاہیں دیں. اسی حوالے سے حفیظ شیخ صاحب نے آئی ایم ایف سے آلریڈی بات کر چکے ہیں اور اس کے بعد یہ پیکیج اناؤنس ہو رہا ہے. تو آئی تھنک کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں آئے گا اور آئندے کے پیکیجز میں بھی پرابلم نہیں آنا چاہیے. بس یہ ہے کہ جو دنیا نے ہمیں کچھ سپورٹ کیا تھا, فیسیلیٹیٹ کیا تھا پاکستان کو اکنامک کنڈیشن کے حوالے سے اس کووڈ-19 میں, اس کی کنٹینیوٹی اور اس پروسیس کو اور انکریج کرنے کے لیے وہ ایک ٹرم پیریڈ جو ہے وہ اور بڑھا دیں گے, کیونکہ سیکنڈ ویو آ گئی. وہ فرسٹ ویو پہ انہوں نے دیا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر اس کا جو امپیکٹ ہے ہمارے ان پیکیجز پہ بڑا آسان پڑے گا, اور ہمارے اوپر جو لونز وغیرہ ہیں وہ اس کے اندر میں اس کے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کرے گا تو کم پڑ جائیں گے, اور ہم اس لون سے بھی نجات حاصل کر لیں گے. ایک دن ایسا بھی آئے گا. میرا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ انڈسٹری کو چلنا چاہیے, پہیا چلتے ہوئے اچھا لگتا ہے اور اس ملک کے لیے بھی بہتری ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہمیں سمجھتے ہیں کہ جو پیکیج انہوں نے اناؤنس کیا ہے, میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ اب کیونکہ انہوں نے پیک آورس اور نان پیک آورس کو بھی انہوں نے اس وقت کنسیڈر نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو بھی آورس میں آپ استعمال کریں گے وہ آپ کو بجلی کا فائدہ جو ہے وہ 8 روپے سے ملے گا. تو یہ بس پروسیس جو ہے کنٹینیوٹی ہونا چاہیے اور یہ اس کو بریک نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ بریک ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوبارہ وہ سرپرائزنگ آتی ہے ہمیں, ہر مہینے سرپرائز آتا ہے کہ بجلی کے دام یہ بڑھ گئے, اس کے یہ دام بڑھ گئے, وہ اس کو رک جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنسسٹنٹلی اس کو رکھیں, ان کو انفورس رکھیں, چینج نہ لے کے آئیں. بٹ جیسے آپ نے کہا اس پہ بڑی سوچ بچار کے بات کی ہے تو ہوپ فلی چینج نہیں لائیں گے. فاروق صاحب یہ بتائیے آپ کے یہ مہنگائی کا ذرا بتائیں, اس جن کو کس طریقے سے قابو کیا جائے. دیکھیے یہ تو بات بڑی کلیئر ہے کہ پرائم منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کریں, اینڈ ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ. اور آج بھی یکدم پتہ چل رہا ہے کہ جی پیاز کی قیمت آسمان سے باتیں کری ہے, آلو کی قیمت, وہ چیزیں جو بڑی بیسک ہیں, بڑی بنیادی ہیں کھانے کے حوالے سے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے, پرائم منسٹر یا گورنمنٹ اور کیا کر سکتی ہے؟ یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیلتھ منسٹر ہیں پنجاب کی, ان کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ جا کے سستے بازاروں کو دیکھیں کہ ٹھیک طریقے سے وہ اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے, کنٹرول جو پرائسز کر رہے ہیں. Is this the best way? جی نسیم, ایک تو حقیقت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ اس حقیقت کے پیچھے وجہ کیا ہے. پچھلے 72 سال کی معاشی تاریخ اگر آپ دیکھ لیں تو 2 سال کا کوئی بھی پیریڈ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں گندم کی قیمت تقریباً 100% بڑھ گئی. آج سے 2 سال پہلے کوئی 33-35 روپے کا کلو آٹا بک رہا تھا, اب وہ 65-70, اور اگر آپ چکی کے آٹے پہ چلے جائیں تو وہ 80-85 پہ بھی پہنچ چکا ہے. اسی طرح چینی جو ہے وہ تقریباً 55 روپے کی تھی, اب 110-115 پہ ہے. اسی طرح بجلی کا بل جو ہے, اگر آپ اپنے گھر کے بجلی کا بل نکال کے دیکھیے تو 2 سال پہلے تقریباً آپ 10-10.25 روپے فی یونٹ دے رہی تھی, سب کچھ کاسٹ انکلوڈ کرنے کے بعد. آج آپ کو تقریباً 18-19 روپے پہ پڑ رہا ہے, تقریباً 70-80% اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو یہ تو حقائق ہیں, حکومت خود مانتی ہے کہ حقیقت ہے. جاننے کی ضرورت, اور جو اصل سوال آپ نے کیا کہ ان کے پیچھے وجوہات کیا ہے. دیکھیے چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی ان پٹ کاسٹ بڑھ گئی. آپ کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں پاکستان میں, اور اگر بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے, اگر گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے, اگر کھاد کی قیمت بڑھ گئی ہے, اگر بیج کی قیمت بڑھ گئی ہے, تو پھر آپ جو پروڈکٹ پروڈیوس کریں گے ان ساری ان پٹس کے نتیجے میں, ظاہری بات ہے اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجلی کی قیمت کس نے بڑھائی؟ وہ تو یقینی بات ہے کہ حکومت نے بڑھائی. گیس کی قیمت حکومت نے بڑھائی. اگر روپیہ گر رہا ہے اس کو گرایا بھی حکومت کی طرف سے جا رہا ہے.
تو پھر یہ جو ان پٹ کاسٹ ہیں یہ تو حکومت خود سے بڑھا رہی ہے. تو پھر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے جو ہم کو مہنگائی کی صورت میں نظر آتا ہے اس کی ذمہ دار تو حکومت خود سے ہے. اور پھر پالیسی معاملہ ہے. ہم لوگ تو پہلے چینی ایکسپورٹ کر رہے تھے, اس پہ سبسڈی بھی دے رہے تھے, اس کے بعد مہنگی چینی ہم نے وہی امپورٹ کر, پھر پہلے ہم گندم جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے تھے, سستی قیمت پہ ایکسپورٹ کر رہے تھے, پھر ہم نے وہی گندم جو ہے مہنگی قیمت پہ امپورٹ کر لی. تو ایک تو پالیسی کا ایشو ہے جو میجر فیلیئرز ہوئے ہیں حکومت, اور دوسرا ان پٹ کاسٹ. جی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کچھ فیصلے تھے جن کے نتیجے میں یہ مہنگائی ہوئی ہے, اور کچھ یکدم لگتا ہے جیسے مہنگائی کی کوئی آگ بھڑک اٹھی ہے. کسی چیز کو آپ چھوئیں, چاہے ادویات ہیں, چاہے آلو, پیاز, ٹماٹر, انڈے, کچھ بھی آپ اٹھائیں تو وہ, اور کچھ اس میں میرا خیال ہے جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں مس مینجمنٹ بھی ہے, آٹا, چینی وغیرہ. لیکن اور کسی وقت ناظرین تفصیل سے اور بھی بات کریں گے اس پہ مہنگائی کی, کیونکہ ایک طرف پرائم منسٹر کی بیانات ہیں, ایکشنز ہیں, اور یہ آج انسینٹیو بھی ہے, لیکن دوسری طرف مہنگائی کا جو جن ہے وہ ذرا بوتل میں اب بند نہیں ہو پا رہا. اس کو کس طریقے سے کریں گے, آئی تھنک اٹس اے میجر کنسرن آف دا گورنمنٹ. آج ہماری طرف سے اتنا ہی ناظرین, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.